अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 58, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं हुमा कुरैशी। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 58 की तरफ। माजी। शर्जील और फरियाल को हनीमून पर से लौटे 3 माह होने को आए थे। अहमद एंटरप्राइजेस की इस्लामाबाद वाली ब्रांच में मुसलसल लॉस की वजह से शर्जील ने बाकायदा खुद इस्लामाबाद में सेटल होने का फैसला कर लिया था। हनीमून से वापसी पर वो लोग अहमद विला में सिर्फ 2 ही माह रह सके थे और इस तमाम अरसे में शर्जील अक्सर मुल्क से या फिर शहर से बाहर ही रहा था। फरियाल का ज़्यादातर वक्त सानिया बेगम के साथ ही गुजर रहा था। उन्हें इस्लामाबाद आए 1 माह होने को आया था और इस तमाम अरसे में फरियाल एक बार भी कराची नहीं जा सकी थी। रात के 12 बज रहे थे। फरियाल लाउंज के बैक साइड पर ग्लास विंडो के पास शीशे के पार नजर आते स्विमिंग पूल के पानी पर नज़र जमाए खड़ी थी। एक नज़र दीवार की घड़ी पर डाली जहां सुइयों की टिक टिक जारी थी, मगर शर्जील का अब तक कुछ पता न था। वो पलट नहीं लगी थी कि बाहर से आती शर्जील की गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसके कदम आप ही बाहर की जानिब बढ़ गए थे। शर्जील, आज इतना लेट हो गए आप? वो मुतफक्कर लहजे में बोलती नज़दीक आई, जो बाजुओं पर कोट डाले, हाथ में ब्रीफ केस थामे, टाई के नॉट ढीली करता, चेहरे पर नागवारी सजाए उसकी बात नज़रअंदाज कर गया। शर्जील, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो लफ्ज़ों पर जोर देकर बोली थी। पता है यार, और प्लीज़ ये घर में गुस्से ही सवाल जवाब ना शुरू कर दिया करो। वो चिढ़कर बोलता झिड़क गया था। वो हमन्नक हुई। सॉरी, चलें अंदर चलें। उसका कोट और ब्रीफ केस थामती वो मुतवाज़िन लहजे में नरमी से बोली, जबकि वो तेज़ी से कदम अबूर करता लिविंग रूम में पड़े सोफ़ों पर ढहने के से अंदाज में गिरा था। आज काम ज़्यादा था क्या? पानी का गिलास थामता वो एक बार फिर उसकी बात नज़रअंदाज कर गया। शर्जील का बदला बदला सा रवैया उसे बुरी तरह से खटका। खाना लगा दूं? एक और नाकाम सीखो। क्या जाहिल औरतों की तरह मुसलसल बोले जा रही हो? इतनी रात को घर वापस आए हैं तो जाहिर सी बात है खाना भारी खाकर आया होऊंगा। वो दुरुस्तगी से फुंकारा। शर्जील, क्या हो गया है आपको? फरियाल रुहानसू हो गई थी। ओ या प्लीज़, अब ये आंसू ना बहाने बैठ जाना। वो पेशानी मसल कर नागवार लहजे में बोला था, जब ही उसका मोबाइल बज उठा था। हेलो। फरियाल को हाथ के इशारे से वहाँ से रवाना करता वो किसी से कॉल पर मसरूफ़ हो गया था। नासमझी से अपने कदम मोड़ती फरियाल इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि दूसरी जानिब और कोई नहीं बल्कि माला हमदानी मौजूद है। शर्जील, सिंघार आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़कता वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। जी जान, बोलो। वो खुशगवार लहजे में बोला। हम कराची कब जाएंगे? वो उसके कॉलर की नादीदा धूल साफ करती ज़रा खफा से लहजे में बोली थी। क्यों जाना है कराची? वो जैसे मूड में था। भाई, मुझे सब घर वालों की याद आ रही है। वो मुंह बना गई तो शर्जील धीरे से मुस्कुरा दिया। इस हफ्ते मैं कुछ ज़रूरी मीटिंग्स भुगता लूँ, फिर साथ चलेंगे कराची। मुझे भी मामा बाबा की याद आ रही है। वो मोबाइल पर उंगलियां फेरता नरमी से बोला। ठीक है, मगर कल आप इतने गुस्से में क्यों थे? मुझसे भी इतने बुरे तरीके से बात की थी। ना चाहते हुए भी शिकवा लबों तक आ गया। यार, मुझे लेट हो रहा है, शाम को डिनर पर बात करते हैं। वो मोबाइल पर आती कॉल्स पर मसरूफ़ सा वहाँ से निकल आया था। देखो, वादे के मुताबिक हमारी जो भी डील फाइनल हुई थी मैं वो पूरी कर चुका हूँ। अब मज़ीद किसी चीज़ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये महल जैसा घर था, हर जानिब बावर्दी गार्ड्स मौजूद थे। हॉल में 3 सीटर आरामदेह सोफ़ों पर करोफर से भरा जमान वो सामने 3 पीस में मलबूस हंसी से संजीदगी से मामला तय करने में मसरूफ़ था। ये हमारी आखिरी डील है। शर्जील नोटों से भरा ब्रीफ केस मुकाबिल के ऐन सामने रखता
ہنوز سنجیدہ تھا۔ شرجیل احمد، تم برائی کے سمندر میں نہیں بلکہ دلدل میں اتر چکے ہو۔ گر سمندر کی گہرائی کا علم نہ بھی ہو تو مگر یہ جان لو کہ دلدل میں جو ایک بار اتر جائے پھر اس کے پاؤں اس گند میں دھستے ہی چلے جاتے ہیں اور واپسی ناممکن ہوتی چلی جاتی ہے۔ مقابل بھی منجھا ہوا گھاگ قسم کا انسان تھا اور شرجیل اس کھیل کا کچا کھلاڑی۔ مگر میں تمہیں اس دلدل سے آزاد ہو کر دکھاؤں گا، وہ نڈر تھا۔ پچھتاؤ گے شرجیل احمد، مقابل باخبر کر رہا تھا۔ بھول ہے تمہاری۔ شرجیل کا اعتماد بلا کا تھا۔ سوچ لو شرجیل احمد، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور تمہارے پاس اپنوں کے لیے رونے کا وقت بھی نہ رہے۔ شرجیل نے مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ اپنی اوقات میں رہو، وہ بولا نہیں تھا بلکہ دھاڑا تھا۔ تم غلطی پر ہو لڑکے۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد اب ہمارے بیچ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور نہ ہی ہماری ملاقات۔ وہ جھٹکے سے کوٹ جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، پھر نہ کہنا شرجیل احمد کہ ہم نے خبر نہ کی۔ مقابل اس کی ذہنی حالت سے حیض اٹھا رہا تھا۔ شرجیل نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا مینشن سے باہر نکل آیا تھا۔ یہ قریباً 4 سال پہلے کی بات تھی۔ شرجیل نے احمد صاحب کا نیا نیا بزنس جوائن کیا تھا۔ ابھی وہ بہت کچھ سیکھنے کے مراحل میں تھا۔ ایسے میں اس کا ٹکراؤ فواد عالم سے ہو گیا تھا، جو ملک کا سب سے بڑا منشیات کا اسمگلر، ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ ملک بھر میں جتنے بھی غیر قانونی کام پروان چڑھ رہے تھے ان سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ سب اس کے زیر سرپرستی پھل پھول کر ملکی بنیادیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ احمد صاحب کی کمپنی کا معاشرے میں ایک نام تھا، ایک مقام تھا، اور اسی بات کا فائدہ شرجیل نے اٹھایا تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ میں استعمال آنے والی شپس کے ذریعے اب وہ احمد صاحب سے چھپ کر بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گیا تھا، جن میں لڑکیوں اور منشیات کی اسمگلنگ سر فہرست تھا۔ مگر شرجیل احمد نے یہ کام محض ایک ایڈونچر اور تجربے کے طور پر شروع کیا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاؤں اس دلدل میں دھستے ہی چلے جائیں گے اور اس کی واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ بارہا کوششوں کے بعد بھی وہ ان معاملات سے اپنی جان نہیں چھڑوا پایا تھا۔ اس قدر خطرناک کام میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اب اسے ہر وقت ہی اپنی جان کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ لیکن فریال سے شادی کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ فریال نہ صرف اس کی بیوی بلکہ اس کی محبت بھی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے کبھی بھی اپنی فیملی کو تکلیف سے دوچار نہیں کر سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ شرجیل احمد اپنے تمام تر سابقہ کاموں سے اسی خاموشی سے دستبردار ہو گیا تھا، جس خاموشی سے وہ اس دلدل کا حصہ بنا تھا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ وقوف سے فریال کو اپنی حصار میں قید کرتا ذرا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ اف، آپ نے تو ڈرا ہی دیا مجھے۔ وہ سماعتوں سے ٹکراتی اچانک آواز پر اچھل کر رہ گئی تھی۔ ایسی بھی کیا باتیں ہو رہی تھیں جو آپ اچھل کر رہ گئی ہیں؟ لہجہ روکھا سا تھا۔ دراصل حیدر کی کال تھی، وہ پوچھ رہا تھا کہ میری واپسی کب تک کی ہے۔ وہ متوازن لہجے میں گویا ہوئی۔ فریال یار، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ حیدر سے بات نہ کیا کرو، مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ ناراضگی ظاہر کر گیا۔ مگر کیوں شرجیل، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اور پھر آپ کی بھی اتنی اچھی دوستی ہے حیدر سے۔ وہ ہمیشہ والا جواز پیش کرتی ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ یا پلیز بحث نہ کیا کرو، مجھے سخت ناگوار گزرتا ہے۔ وہ اسے خود سے جدا کرتا بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ خیر یہ بتائیں ہم واپس کب جا رہے ہیں؟ فریال، میں یہاں کام کرنے آیا ہوں۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ کی اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو تم چلی جاؤ یار۔ وہ بیزار ہو گیا تھا۔ اچھا، ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ چلیں کہیں باہر چلتے ہیں، وہ مزید گویا ہوئی۔ پورے ہفتے میں ایک چھٹی کا دن نصیب ہوتا ہے اور تم چاہ رہی ہو میں وہ بھی ضائع کر دوں؟ وہ درستگی سے سفساریاں گویا ہوا۔ آپ آرام کریں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ شرجیل کا موبائل بلنک کرنے لگا تھا۔ فریال چونک کر ٹھہری تھی۔ آپ مالا ہمدانی سے ابھی تک رابطے میں ہیں؟ وہ متعجب ہوئی۔ تو سوالیہ ابروج کا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے آپ کا شرجیل؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، تو اب اس سے رابطے سوار رکھنے کا کیا مطلب؟ فریال کو طے آیا تھا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اب تمہاری مجھ سے شادی ہو گئی ہے، تو حیدر سے رابطے کا کیا مطلب؟
لفظ لوٹ کر واپس آنے پر فریال جھنجھلا اٹھی تھی۔ آپ میرا اور حیدر کا رشتہ اس مالا ہمدانی سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ میں اور حیدر بہت اچھے دوست ہیں، جبکہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ فریال کا پارا ہائی ہوا تھا۔ جاؤ یار، دماغ نہ خراب کرو۔ وہ کال پک کرتا اٹھ کر کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ مخمصے کا شکار لب چبا کر رہ گئی۔ آخر وہ حیدر کی وجہ سے اتنا انسیکیور کیوں تھا، جبکہ اب تو حیدر کا نکاح فلورا سے ہو چکا تھا۔ وقت مزید 1 سال آگے بڑھ گیا تھا۔ شرجیل اور فریال کے مابین تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مالا ہمدانی کا بویا شک کا بیج شرجیل احمد کے دل میں تناور درخت کی سی شکل اختیار کر گیا تھا۔ رمشا زاویار کا نکاح ہوئے سال ہونے کو آیا تھا۔ حیدر کا ولیمہ فریال کی غیر موجود کے باعث ڈیلے ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شرجیل اکثر میٹنگز کے سلسلے میں شہر یا پھر ملک سے ہی باہر ہوتا تھا۔ فریال اکیلے رہ رہ کر بوکھلا گئی تھی، مگر شرجیل کے ناروا سلوک کی کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی۔ اب وہ حیدر سے کم ہی بات کیا کرتی تھی۔ شرجیل کا روز بروز مالا کی جانب بڑھتا جھکاؤ اسے پریشانی میں ڈال گیا تھا، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی شرجیل احمد کا پیچھا چھوڑنے سے انکاری رہی تھی۔ آج سارا دن شرجیل گھر میں ہی رہا تھا۔ نہ جانے اسے کون سی پریشانی لاحق تھی۔ وہ 2 دن سے عجیب سی اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ صبح سے سینکڑوں بار موبائل بج چکا تھا اور ہر بار ہی شرجیل کے مقابل سے جھڑپ ہو جاتی تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا کام تھا کہ شرجیل مسلسل انکار کر رہا تھا، مگر مقابل بھی کوئی ڈھیٹ ہڈی تھا جو بار بار ایک ہی بات پر تکرار کر رہا تھا۔ آج حیدر کا برتھ ڈے تھا۔ شرجیل کچھ دیر قبل ہی سر درد کی ٹیبلٹ کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ساتھ لیٹی فریال کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ رات کے 12 بجنے کی منتظر تھی۔ گھڑی میں 11:55 ہو رہے تھے۔ شرجیل کو سوتا دیکھ کر وہ زیر لب مسکراتی ہوئی سیدھی بالکنی میں گئی تھی۔ شرجیل جو کچی پکی سی نیند میں تھا، فریال کا جاگنا اور بستر پر غیر موجودگی اسے بری طرح سے کھٹکی تھی۔ پاؤں میں چپل ڈالتا وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی گیا تھا۔ ہیلو، ہیپی برتھ ڈے حیدر، مینی ریٹرنز آف دا ڈے۔ دوسری جانب لیپ ٹاپ پر مصروف حیدر خوشگوار انداز میں مسکرایا تھا، ساتھ ہی ایک نظر فلورا پر ڈالی تھی جو موبائل پر مصروف تھی۔ تھینک یو سو مچ یار۔ وہ فلورا کی وجہ سے نارمل انداز میں مشغول ہوا۔ فریال کو اس کا روکھا سا انداز کھٹک گیا تھا۔ اچھا، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ شرجیل کے غصے کے باعث رابطہ منقطع کر گئی، جب ہی سماعتوں سے ایک سرد سی آواز ٹکرائی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ خود سے ابھرتی سرد سرگوشی نما آواز پر اچھل کر رہ گئی تھی۔ اف، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ وہ اپنے حواس باختہ سے تاثرات پر ممکنہ حد تک قابو کرتی مسکرانے کی ناکام سی کوشش کے ساتھ بولی، سویٹ ہارٹ، آپ تو ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے کوئی بہت ہی بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ قب سے ہی اس پر حساب باندھتا ذرا مشکوک لہجے میں گویا ہوا تھا۔ نہیں شرجیل، بھلا میں کیوں گھبراؤں گی آپ سے؟ میں تو صرف رمشا سے بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں درائی ناگواری محسوس کر کے وہ سچ میں بوکھلا گئی تھی۔ اچھا، تو بھئی ذرا کال ملائیں رمشا کو، میں ذرا خبر لے لوں۔ ہر وقت میری بیوی کا پیچھا لیے رہتی ہے، کبھی تو ہمیں بھی پرائیویسی دیں۔ وہ زبردستی موبائل لے کر ڈائل نمبر دیکھ کر متعجب ہوا۔ رمشا نے نمبر کب چینج کیا؟ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ اس سے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ پاس کرتا کال ملا چکا تھا۔ ہیلو، کال ریسیو کی گئی تھی۔ دوسری جانب سے متوقع آواز سنائی دیتے ہی اس کے تاثرات سخت ہو گئے تھے، جبکہ ساتھ کھڑی فریال کا چہرہ اس کے تنے تاثرات دیکھ کر فک ہو گیا تھا۔ پھر دھوکہ، منع کیا تھا نا فریال انصاری۔ موبائل کو تیش میں زمین پر پٹکتا وہ اشتعال سے برپا سختی سے دھاڑا تھا۔ فریال کے منہ سے دبی دبی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ منع کیا تھا نا میں نے فریال۔ وہ ضب سے پھنکارا تو وہ خوف زدہ رہ گئی۔ شرجیل، میں صرف حیدر کو برتھ ڈے وش کر رہی تھی۔ کپ کپاتے لہجے میں صفائی پیش کی گئی تھی۔ تو وہ تم کمرے میں میری موجودگی میں بھی کر سکتی تھی۔ فریال کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ آخر چاہتی کیا ہو تم، ہاں؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا ضب سے چنگاڑا تھا۔
جس کے رخساروں پر جھکی نم مسکان مسلسل لرز رہی تھیں۔ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں شرجیل، میری بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ آنکھوں میں ایک آس سی تھی، امید تھی، مگر وہ ستم کر بے حس بنا اس کے لرز سے وجود سے نگاہیں پھیر گیا۔ اگر تم واقعی صرف مجھ سے محبت کرتی ہو تو جاؤ اور جا کر اس شخص سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لو، دوستی کا بھی۔ شرجیل اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کو دھکیلتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ وہیں بے یقین سی کھڑی تھی جبھی وہ دوبارہ کمرے میں واپس آیا تھا۔ فریال کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری تھی۔ دیکھو فریال، میں تمہیں خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھے تمہارا حیدر سے بات کرنا پسند نہیں ہے۔ بھلے وہ صرف تمہارا دوست ہے، مگر اب تم اس سے بات نہیں کرو گی۔ اپنی اشتعال پر قابو پاتا وہ رسانیت سے سمجھانے لگا تھا تو فریال جھٹ از بات میں سر ہلا گئی۔ چلو اب جلدی سے چل کر لیٹو، صبح جلدی بھی اٹھنا ہے، صبح ہم کراچی جا رہے ہیں۔ ہولے سے اس کا سر تھپکتا وہ بہت عاجزی سے گویا ہوا تھا۔ فریال بھی خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، مگر دماغ میں انگنت سوچوں کا کوہرام برپا تھا، اس بات سے بالکل بے فکر کہ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہیلو شرجیل لنچ ٹائم میں آفس سے نکل آیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد کی اس کی اور فریال کی کراچی کی فلائٹ تھی۔ شرجیل احمد پہچانا مجھے؟ دوسری جانب سماعتوں سے ٹکراتی شناسہ آواز پر شرجیل کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ جب میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ اب میں مزید آپ کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تو بار بار رابطہ کرنے کا مقصد؟ شرجیل طیش میں غر رہا تھا، مقابل کا معنی خیز کہہ کا بھی ساختہ تھا۔ آہا، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا لڑکے۔ ویسے بھی میں نے تم سے رابطہ تمہارے کام کے حوالے سے کیا ہے۔ تمہاری بیوی بیچاری صبح سے رو رو کر ہلکان ہو چکی ہے۔ اگر ایک آخری ملاقات کرنا چاہتے ہو تو پورٹ پر تمہارے شپس میں ہمارا کچھ بہت قیمتی سامان پانی کے راستے سے اس کی منزل تک پہنچانا ہے۔ اسے بحفاظت مالک تک پہنچا دو اور اپنی بیوی لے جاؤ، ورنہ… دوسری جانب موجود ہنسی کی کمینگی پر شرجیل زخمی شیر کی مانند غر رہا تھا۔ مقابل نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ طیش میں پاگل سا سخت لفظوں سے برس پڑا تھا۔ حوصلہ کرو لڑکے، اور مت بھولو کہ تمہاری خوبصورت بیوی ابھی ہمارے قبضے میں ہے۔ تم اپنے آدمیوں کو اشارہ دو کہ وہ ہمارے کام میں دخل اندازی سے گریز کریں اور شپس میں موجود سامان کو خاموشی سے روانہ کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ورنہ اگر میں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کر دیا تو تمہاری چہیتی بیوی بیک وقت عزت اور جان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ مقابل کے لہجے سے آیا دھمکی پر شرجیل کا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ خبردار اگر تم نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو… وہ شدت سے دھاڑا تھا۔ فکر نہیں کرو، ابھی تو میرے آدمیوں نے تمہاری بیوی کو ہاتھ لگانا تو دور نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ ابھی تو ہماری آنکھیں تمہاری بیوی کے حسن سے صحیح طریقے سے سیراب بھی نہیں ہو سکی ہیں، مگر اگر تم یوں ہی مسلسل ہمارا حکم ماننے سے انکاری رہو گے تو ہمیں مجبوراً تمہاری بیوی کے حسن کو خراج بخشنا ضروری ہو جائے گا۔ فواد عالم کی معنی خیز سرگوشی پر شرجیل نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ رہ رہ کر اسے فریال کا خیال آ رہا تھا۔ فریال… اس حادثے کو بیتے 2 دن گزر گئے تھے، مگر فریال پتھر کی مورت بن کر رہ گئی تھی۔ نہ ہی بات کرتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی، اور نہ ہی شرجیل کی کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ فریال کچھ بولو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ کراچی جا ہی نہیں سکا تھا۔ فریال مانتا ہوں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مگر پلیز اب مزید خود کو اذیت مت دو۔ کچھ تو بولو فریال۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ شکستہ خور لہجے میں بولا تھا۔ کیا بولوں شرجیل احمد؟ کیا بتاؤں دنیا کو چیخ چیخ کر کہ میں کسی کی بہن، بیٹی کسی کی بیوی، پوری ایک رات غیر مردوں کی تحویل میں گزار کر آ رہی ہوں؟ وہ شدت سے گریا سے سرخ پڑتی آنکھوں میں ناگواری سموئے غمگین لہجے میں بھنکاری تھی۔ صرف ایک رات گزار کر آئی ہو؟ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا ہے تمہارے ساتھ جو صدمے میں چلی گئی ہو؟
وہ لہجے میں ناگواری سموئے گویا ہوتا اس کی ایک ہی گردان پر زچ ہو گیا تھا۔ میں بالکل اول روز جیسی پاک باز ہوں۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ بولو۔ شرجیل کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ فریال، دراصل وہ لوگ میرے بزنس کیا فریال؟ شرجیل احمد، اپنے کالے کارناموں کو بزنس کا نام مت دو، وہ چیخ اٹھی تھی۔ تمہیں شرم نہ آئی؟ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو نیلام کرتے، معصوم بچوں کے منہ میں ڈرگز جیسا زہر لگاتے؟ تمہیں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کا، اپنی فیملی کا خیال نہ آیا؟ فریال اس کا گریبان پکڑ چکی تھی، جو خاموشی سے اس کا جنون دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میں اس اذیت و کرب سے گزری ہوں۔ وہ صرف ایک رات نہیں تھی شرجیل احمد، وہ قیامت تھی، میرے نصیب کی تاریک سیاہ رات تھی جو میرے وجود کا بھرم، عزت، وقار پاش پاش کر گئی۔ وہ بے تحاشا صبحاتی ضبط ہو گئی تھی۔ فریال، تمہاری طبیعت، بھاڑ میں گئی میری طبیعت، اور بھاڑ میں گئے تم شرجیل احمد۔ تم سے شادی کا فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوا ہے۔ وہ ضبط کھوتی اسے حقیقت کا آئینہ دکھا گئی، جبکہ وہ جو اس کی طبیعت کے پیش نظر خاموش تھا، اس کے سخت لفظوں پر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ تو پھر صحیح فیصلہ کون سا ہوتا؟ وہ جب تم اپنے عاشق حیدر درانی سے شادی کرتی تو کر لیتی نا، میں نے منع کیا تھا کیا؟ وہ بھی جذبات میں اندھا ہوا سود بوت گواہ بٹھاتا چلا۔ خبردار شرجیل احمد، اگر اب تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو۔ ایک تماچا رسید کر کے وہ انگشت شہادت اٹھا کر دھاڑی تھی۔ تمہاری یہ جرأت فریال انصاری کہ تم نے مجھ پر، شرجیل احمد پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کو بالوں سے دبوچتا وہ چہرے پر غرایا۔ چھوڑو مجھے شرجیل احمد۔ رات کی تاریکی میں فریال کی چیخیں عروج پر تھیں۔ جو غصے میں اندھا ہوا اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر وہ رات کی تاریکی میں ہی 3 لفظ بول کر اسے گھر سے باہر نکال چکا تھا۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، مگر کراچی سے کسی قسم کی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے فریال انصاری اپنے گھر پہنچی بھی تھی یا نہیں۔ وہ غصے میں اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اب پچھتا رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنی محبت فریال انصاری کو خود سے جدا کر کے پچھتا رہا تھا۔ جب ہی اسے ہمدانی صاحب کی بھی ایک طیارے حادثے میں جہاں بھاگ ہونے کی خبر موصول ہوئی تھی۔ اس نے بارہا مالا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دوسری جانب سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا تھا۔ فریال اپنے گھر نہیں پہنچ سکی تھی۔ دوسری جانب سے اسے روز بروز فواد عالم کی جانب سے دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں۔ وہ جلد از جلد یہ ملک چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس سے قبل اپنی طلاق اور اس کی گمشدگی کی خبر انصاری صاحب کو کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ ہیلو شرجیل بیٹا، تم اور فریال کراچی کب آؤ گے؟ بچے، ہم کب سے آپ لوگوں کے منتظر ہیں۔ ثانیہ بیگم نے رابطہ بحال ہوتے ہی پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ ماما، دراصل مجھے آپ کو بہت اہم بات سے آگاہ کرنا تھا، وہ ہچکچا کر تمہیدی لہجے میں بولا۔ جی میری جان، بولو نا، وہ ہمتن گوش ہوئی۔ ماما، میں نے فریال کو طلاق دے دی ہے۔ وہ اس قدر تیزی سے بولا تھا کہ 2 لمحے ثانیہ گو کی سی کیفیت میں گھری کچھ سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ شرجیل، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماما، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فریال کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا تھا، اب وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ اب انصاری انکل سے کہیں کہ وہ اسے ڈھونڈیں۔ شکست خوردہ لہجے میں بولتا وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر رہ گیا۔ شرجیل، یہ کیا بول رہے ہو کہہ دو کہ یہ سب بکواس ہے شرجیل۔ دوسری جانب موجود ثانیہ بیگم حواس باختہ سی بے ربط سے جملے ادا کرنے لگی تھیں۔ ماما پلیز، وہ رابطہ منقطع کر گیا۔ دوسری جانب موجود ثانیہ اپنے بیٹے کی بے وقوفی پر حیران و پریشان سی سر تھامے بیٹھی رہ گئیں۔ فراز صاحب اور ثانیہ بیگم ندامت کے باعث گردن جھکائے انصاری ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے، جبکہ وہ سب حیران و پریشان سے بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ فراز، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ دونوں اتنے پریشان کیوں ہو؟ خالد صاحب نے ہی پہل کی تھی۔ خالد، دراصل میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں
کس منہ سے تمہارے خسارے کی خبر کروں؟ اب عادل کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ انکل بات کیا ہے؟ پلیز کھل کر بات کریں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ دراصل شرجیل نے فریال کو طلاق دے دی ہے اور وہ پچھلے 1 ہفتے سے لاپتہ بھی ہے۔ الفاظ تھے کہ بم۔ فائزہ کا ہاتھ اپنے دل پر پڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فراز صاحب؟ خالد صاحب کا دل لرز اٹھا تھا، جبکہ وہ دونوں شرمندگی کے مارے مزید وہاں نہیں بیٹھ سکے تھے۔ ثانیہ بیگم نے شرجیل کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور پھر وہاں سے ہمیشہ کے لیے پلٹ آئی تھیں۔ شرجیل پچھلے 3 گھنٹوں سے سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ اس نے ہر جگہ سے فریال کا پتہ لگانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملی۔ فواد کے کام کا پریشر تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد ملک چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو سکیں۔ رات کی گہری سیاہ تاریکی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں شرجیل تھکا ہارا سا گھر کی جانب گامزن تھا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے کچھ لوگ تھے جو اس کے تعاقب میں تھے۔ اتفاق کی بات تھی کہ وہ اپنے ساتھ گن رکھنا بھی بھول گیا تھا، جو اکثر اس کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ اپنے وہم کا یقین ثابت ہونے کے بعد وہ تیز رفتاری سے اس جگہ سے نکلا تھا، جبھی پیچھے سے اس پر فائرنگ بھی کی گئی تھی، مگر وہ جو بھی تھے اسے محض ڈرانا چاہتے تھے۔ گاڑی کے چاروں ٹائر صحیح سلامت تھے۔ وہ رات کو بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر گھر پہنچا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ شرجیل احمد، اب تم نے مزید ہمارے ساتھ کام کرنے کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ آنکھیں مسلطہ موبائل کان سے لگائے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے پہلے بھی انکار کیا تھا اور اب پھر انکار کر رہا ہوں، تو برائے مہربانی مجھے بار بار پریشان کرنے سے گریز کیجیے۔ وہ شدید ضبط کے عالم میں گویا ہوا تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی شرجیل احمد، مگر اپنے کسی بھی نقصان کا ذمہ دار ہمیں مت ٹھہرانا۔ وہ ذومعنیت سے بولتا رابطہ منقطع کر گیا، جبکہ وہ پیشانی مسلطہ آفس جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ شرجیل کو امریکہ گئے 1 ماہ سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ فریال کا اب تک کچھ پتہ نہیں لگ سکا تھا۔ فراز صاحب اس عمر میں اپنے بیٹے کی وجہ سے حد سے زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ سارا بزنس چوں کا توں ان کے کندھوں پر چھوڑ کر ملک سے ہی فرار ہو گیا تھا۔ کسی کی بچی کی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ فریال کا غم انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ایک بار اسے سامنے بٹھا کر باس پرس کرنا چاہتے تھے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا، مگر قسمت ہر بار ہر انسان کو موقع فراہم نہیں کرتی، اور کچھ ایسا ہی فراز صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ محض چند روز کا کھیل تھا۔ فراز صاحب اور ثانیہ بیگم ایک پری پلانڈ کار حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، جس کا واحد ذمہ دار صرف اور صرف ان کا اکلوتا بیٹا شرجیل تھا۔ شرجیل لاکھ چاہنے کے باوجود مسلسل ملتی جان کی دھمکیوں کے باعث اپنے ماں باپ کی آخری رسومات تک میں شرکت نہیں کر سکا۔ حیدر درانی پر تو جیسے دنیا کی ہر خوشی حرام ہو گئی تھی۔ فلورا سے محض کاغذی رشتہ ہونے کے علاوہ ان کے درمیان کوئی دلی وابستگی نہیں تھی۔ دونوں ہی مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ حیدر نے فریال کو ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، مگر وہ نہ ملی تھی۔ رمشا کی رخصتی سے انکار کے بعد زاویار یورپ چلا گیا تھا۔ فریال کی تلاش مسلسل جاری تھی۔ وقت مزید 3 سال آگے بڑھ گیا تھا۔ مالا ہمدانی نے فریال کی زندگی میں زہر گھولا تھا، تو خوش وہ بھی نہ رہ سکی تھی۔ اپنے باپ کو کھونے کے بعد تو مالا جیسے بے آسرا سی ہی رہ گئی تھی۔ بھری دنیا میں کوئی ولی وارث ہی نہ رہا تھا۔ جبران جہانگیر کے ساتھ زندگی گزارنا کس قدر اذیتناک تجربہ ثابت ہوا تھا، یہ تو مالا ہی جانتی تھی۔ ابھی اس کی بیٹی کو دنیا میں آئے 3 ماہ کا مختصر سا عرصہ ہی گزرا تھا کہ مالا کو علم ہوا کہ جبران جہانگیر بہت جلد اسے طلاق دے کر پاکستان روانہ کرنے والا ہے اور اپنے کسی دوست سے دوسری شادی کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہ رہا ہے۔ مالا اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی
मगर अब वो अपनी बच्ची को नहीं खोना चाहती थी। बस इसी सोच के तहत जबरान के कोई कदम उठाने से पहले ही वो उसकी गैर मौजूदगी में खुला के कागजात तैयार करवा चुकी थी, जिसमें बच्ची की कस्टडी माला के पास ही आनी थी। पहले तो जबरान जहांगीर अपनी बेटी की मोहब्बत में बिखर गया था, मगर फिर ना जाने क्या सूझी कि वो माला को इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर चुका था। वो पाकिस्तान वापस लौट आई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि जबरान जहांगीर जैसा मक्कार शख्स तो मुर्दे का पीछा कब्र तक ना छोड़े, तो क्या वो काया इंसान उसे सुकून से रहने देगा। उस रात माला की लापरवाही का फ़ायदा उठाकर हमदानी मेंशन में दाखिल होने वाली जबरान की भेजी गई औरतों ने माला का वाहिद सहारा, उसकी बेटी को भी उससे छीन लिया था। अब जबकि वो शर्जील अहमद उसके सबसे बड़े रकीब के घर में जा बसी थी, तो क्या वो उसे सुकून से रहने दे सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।